अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, जहां कोरोना के बायस ज़िंदगी ठहर सी गई है, इन हालात में ऐसे ही कुछ लम्हात हैं जो हमें अपने प्यारों के करीब ले आए हैं। जी हाँ, आप अच्छी आदतें अपनाने और नए नए शौक़ पूरा करने का मौका भी दिया है। यूनिलीवर पाकिस्तान की जानिब से इस छोटे से लम्हात की छोटी सी वीडियो आइए हम मिलकर देखते हैं। आज की मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 118 रहने की ताकीद की जाती है। सब नॉर्मल कब होगा? ऑफिस में प्यारों का होना अब नॉर्मल है। दूर रहते हुए भी साथ होना अब नॉर्मल है। अपनी हिफाजत अपने हाथों में लेना अब ये नॉर्मल है। अपने घर का स्टाइलिस्ट खुद बन जाना अब नॉर्मल है। नए जायके खुद ढूंढना अब नया नॉर्मल है। मेहमान कम, प्यार बढ़ जाना अब नॉर्मल है। नई आदतें अपनाना अब तो यही नॉर्मल है। शायद सब कुछ पहले जैसा न हो, मगर इस बदलते हुए वक्त में झलक है एक बेहतर कल की। एक नई दुनिया में खुशामदीद। जी जनाब, अब यही नॉर्मल है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यूनिलीवर की जानिब से। चलिए डॉक्टर साहब को भी वेलकम करते हैं और इस हवाले से कुछ डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत अच्छा, अच्छी डॉक्टर साहब, वीडियो थी ये। और हकीकत है नाज़मीन के अब काफ़ी चीज़ें ये क्योंकि डॉक्टर साहब इस वीडियो के बारे में हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का मिलते हैं। आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। ब्रेक से पहले आपने देखा था यूनिलीवर की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हमने आपको दिखाई थी, तो उस हवाले से हम डॉक्टर साहब से भी कुछ बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना की वजह से, तो कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव्स भी आई जहाँ नेगेटिव्स हैं, उसके नुकसानात हैं वो अपनी जगह पे। और जहाँ पॉजिटिव्स देखने में आई वो ये था कि हम अक्सर घर में ही कंप्लेन करते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता, और हम घर वालों के साथ काश ऐसा हो कि कुछ दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें हम घर वालों को अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुजार सकें। तो ये वो मौका मिला कि जिसमें खिदमत का भी कहूँ तो वालिदैन की खिदमत के हवाले से हम बात कर लें, घर में ख्याल कर लें, घर में हाथ बटाने की बात कर लें, एक दूसरे की सपोर्ट की बात कर लें, वो चीज़ मिली। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा थोड़ी सी जो तकलीफ़ दे वो ये हुई कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी थे ना कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए गैप आना, लेकिन इसमें एक यानी एक हल्का वो भी है कि जो जब घरों में आए, यानी मर्द हजरात कहूँ चाहे वो ख़वातीन हो, ज़्यादातर मर्द हजरात, तो आपस में झगड़े फसाद भी उन्होंने शुरू किए। यानी कि जॉइंट जहाँ फैमिली सिस्टम है, जो कि बहुत अप्रिशिएट किया जाता रहा हमेशा, वहाँ पर ये देखने में भी आया कि वहाँ पर जो है वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट भी आई और आपस में तलखियाँ भी हुई। ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक मौका मिला है साथ होने का, तो इसको, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया इस ओवरऑल यानी ग्लोबल एक इम्पैक्ट भी आया कि बहुत सारे ऐसे काम कि जिसमें आपकी प्रेजेंस उस जगह पे शायद ज़रूरी नहीं, लेकिन आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये इवन कंपनीज़ को, बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को भी रियलाइज़ हुआ कि उनकी अगर फॉर एग्जांपल मैन पावर्स हैं तो इन मैन पावर को हम किस किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी अपनी पॉजिटिविटीज़ अपनी जगह पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने भी कही। और डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड पे, यानी कि हम बात करेंगे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पर। वो क्या होती है जब आपका मरीज़ खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उसको हस्पताल ले जाने से पहले घर में कौन सी तिब्बी इमदाद दे सकते हैं, या रोड पर अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आप कौन सी तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। अगर आपके दिमाग, आपके जहन में भी कोई ऐसी बात है तिब्बी इमदाद के हवाले से, फ़र्स्ट एड के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस वक्त लाइव हैं और चलें शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये फ़र्स्ट एड किस तरह से आप लोगों को दे सकते हैं अगर आप घर में हैं, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फ़र्स्ट एड में होनी चाहिए? जी देखें, ये जब टॉपिक सेलेक्ट किया, आपको याद होगा हम लास्ट सैटरडे इवन इस पर हमने वर्किंग भी कर रहे थे, और मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि घर में मिसहैप्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ भी, जवानों और बूढ़ों के साथ।
تو اس صورت میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں چاہے وہ سلپ ہو جائے, کوئی کٹ لگ جائے, برن ہو جائے, تو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ گھبراہٹ کا آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو گھر والے ہیں پینک ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اور ایسی صورت میں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تجربے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا کہ ایسا کر لیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. میں ابھی اس ہر انڈیویجول انشاءاللہ کنڈیشن کو ہم کوشش کریں گے شیئر کریں. اور ایسی صورت میں جو جملہ بڑا کامن سا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اور سب سے پہلے اپنے آپ کو کام رکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ خود گھبرا جائیں گے, یہ وہ ڈاکٹر والی بات ہے کہ ڈاکٹر اگر خود گھبرا جائے چاہے وہ انجیکشن لگانے سے یا کٹ لگانے سے, تو پھر وہ کیا علاج کریں گے. تو سب سے پہلے خود کو کام رکھنا ہے. اس کے بعد سچویشن انالیسس ہر چیز کے اندر, چاہے وہ جلنے کی صورت ہو, کوئی کٹ لگ جائے, کوئی انسیکٹ بائٹ ہو جائے, بچہ کوئی چیز پھنسا لیتے ہیں, چاہے وہ ناک میں ہو گئی, کان کے اندر, بزرگ حضرات ہیں جو واش روم میں بعض سلپ ہو جاتے ہیں, یا ویسے بھی ذرا سا کہیں پانی پڑا ہو خدا نہ خواستہ تو ایسی ایج میں بون ٹوٹنے کا چانسز ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں پیشنٹ کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جائے, کس طریقے سے ہلایا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کیونکہ بعض وقت ہماری غلطی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے ہم وہ چیز بہتر کرنے کے بجائے اور بگڑ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے فرسٹ ایڈ میں امپورٹنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں گھر میں کچھ چیزیں کامن ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ بہت ہی میں بیسکس بات کر رہا ہوں, ڈیٹول گھر میں ہونا چاہیے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کاٹن ہونی چاہیے ہے, بینڈیجز ہونی چاہیے ہیں, سیزر اچھی سیزر وہ والی نہیں کہ جس میں زنگ لگا ہوا ہو یا خراب ہو, ایک اسٹینلیس اسٹیل کی چھوٹی سی سیزر الگ سے ہونی چاہیے ہے. جو ٹیپ ہے وہ ہونا چاہیے. یعنی فرسٹ ایڈ کٹ کا اگر آپ بیسک حصہ رکھ لیں, ویسے تو فرسٹ ایڈ کی بڑی ایڈوانس بھی چیزیں ہیں, ماڈریٹ اور ایڈوانس فارم میں بھی ہیں, لیکن میں بیسکس کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں جو آپ نارمل جو پلاسٹ جسے آپ کہتے ہیں سنی پلاسٹ ٹائپ کی چیز جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز بھی ہونی چاہیے جس کے اندر بخار اتارنے کی. اکثر ہم لوگ میڈیسن پہ آئیں گے, لیکن ایک کالر بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم میم, فانی بات کر رہا ہوں دلی بلوچستان سے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پیشنٹ کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہاسپٹل دور ہے, لیکن اگر اس کو کارڈیک اریسٹ آ جاتا ہے, تو ایک بندہ جس نے جو ہلکا پھولکا جانتا ہو میڈیسن کے حوالے سے یا سوری دوبارہ کہیے گا ایسا صاحب, دوبارہ سے اب ریپیٹ کر لیں گے اپنی بات کو, تھوڑا سا ہلکے ہلکے بولیے گا. جی احسن صاحب ریپیٹ کر دیجیے پلیز. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک آ جائے, کارڈیک اریسٹ آ جائے گھر کے اندر, تو اس کو اس چیز سے مشکل حل کرنے کے لیے فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالکل بہت امپورٹنٹ آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ دیکھیں جان لیوا ایک چیز ہے اور بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہارٹ اٹیک پہلے ڈیٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اندازہ ہونے لگے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہیں ان کو ایز اے گیسٹرک کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بدہضمی ہو رہی ہے, اور ایسی صورت میں ڈرنک میں دودھ ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے, وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کارڈیک پین ہے. کیونکہ ہارٹ پین ضروری نہیں ہے کہ بالکل چیسٹ کی اس جگہ پر ہوگا یا بازو کی طرف, وہ پیٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے, وہ گردن یا جو کی طرف بھی جا سکتا ہے, بڑے ویریشنز ہیں اس کے. تو ایک بات صرف ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہارٹ اٹیک کی, چاہے وہ انجائنا ہو یا مائیوکارڈیل انفارکشن ہو, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدا نخواستہ ہوگا تو سانس اکھڑے گا پیشنٹ کا, کہے گا مجھ سے جیسے دم گھٹ رہا ہے, مجھے سانس نہیں آ رہی ہے. جبکہ نارمل اگر پیٹ کا درد عموماً ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پیشنٹ کبھی بھی یہ کمپلین نہیں کرتے کہ میری سانس جیسے گھٹ رہی ہے یا مجھ سے اب سانس نہیں لی جا رہی. ایک پہلی علامت. تو جہاں پر ایسی کوئی صورت نظر آئے تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ ہاسپٹل رش کرنا چاہیے. اچھا اب اگر ہوتا کیا ہے کہ بعض وقت ہاسپٹلز دور ہیں, اچھا ایسی صورت میں دیکھیں گھر میں ڈسپرین جو ہے, ایسپرین جسے ہم کہتے ہیں, وہ رکھنی چاہیے ہے, اور کم از کم آدھی ٹیبلٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ان کو چبا, یعنی منہ میں رکھ دی جائے اور چبا لی جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات فرض کریں, ایک تو یہ میں فوری طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گھر میں جو میڈیسنز ہوں وہ آپ استعمال کرا لیں. صرف پیشنٹ کو جلد سے جلد اور ایمبولیٹ یعنی موومنٹس جو ہے نا پیشنٹ کی غیر ضروری نہیں کروانی ہوتی, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ وہ جتنی ریسٹنگ پوزیشن میں رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی جتنا ٹائم آپ یہ ڈائگنوز کرنے میں اپنے طور پہ لگائیں گے وہ خطرناک ہوتا چلا جائے گا کہ آیا یہ تو نہیں ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہوا.
یہ چیز نہیں کرنی ہے بہرحال، کیونکہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں ایسا جب تک یا تو کوئی ڈاکٹر ہی گھر میں موجود ہو تو دیٹ سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ اس کو الگ طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، یا نائٹریٹس دیے جا سکتے ہیں سب لنگول یہ کچھ، لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی اس میں بہت الگ سے میڈیسن یا کوئی ایسے نہیں دیے جا سکتی اگر کوئی پروفیشنل گھر میں نہیں ہے تو بالکل کوتاہی نہ کریں اور نیئرسٹ ہاسپٹل میں رش کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ میڈیسن کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے فرسٹ ایڈ میں، وہ کیا تھی؟ اچھا دیکھیں، بخار اتارنے کی ادویات بچوں کے حوالے سے بھی سرپ فارم میں وہ بھی رکھیں، ٹیبلٹس بھی ہونی چاہیے ہیں، جو کہ یہ وہ پروڈکٹس میں بات کر رہا ہوں، یہ مالیکولز بات کر رہا ہوں جو کہ OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو تمام پروڈکٹس جو ہیں، تمام میڈیسنز جو ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر ایسے ہی مل جاتی ہیں وداؤٹ پرسکرپشن، لیکن کوشش یہ کریں اس سے زیادہ نہ ہو. اس کے علاوہ پائیوڈین ہے وہ گھر میں موجود ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہم ساتھ میں لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں شاہین بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جب میں کھانا کھاتی ہوں تو میرا پیٹ بہت پھول جاتا ہے اور مجھے بڑی بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور کافی دیر وہ پھولا رہتا ہے بیچ میں سے، اور جب کچھ نہ کھاؤں تو پیٹ ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا ہے. اچھا آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر کا پرابلم تو نہیں ہے؟ جی ہاں، ڈائبٹک بھی اور بلڈ پریشر کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں شاہین کے یہ جو ہے نا کامن ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر، خاص طور پہ جو ہے کھانا جو ہے وہ پیٹ میں رکھے رہنا یا گیسز بننا یا پیٹ کا پھولنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آنتوں کی موومنٹ ہے وہ سلگش ہو جاتی ہے، ہلکی پڑ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں میڈیسن کی سپورٹ بھی دینی پڑتی ہے. چلنا پھرنا ضرور جاری رکھیں، اور پروگرام کے بعد 1 سے 2 بجے کے درمیان آپ مجھے کال کر لیجئے گا. انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے اگر میڈیسن ایڈوائز کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میں آپ کو کر دوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر کچھ ہی دیر میں آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہوگا، آپ انہیں کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ پائیوڈین کی بات کر رہے تھے. دیکھیں پائیوڈین ہو گئی، اینٹی سیپٹکس ہیں، الکوہول ساپس، بہت سمپلی اگر پائیوڈین نہیں بھی ہے تو الکوہول ساپس پیپر فارم میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یہ گھر میں ضرور ہونے چاہیے. کیونکہ اگر کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، بچے باہر کھیل رہے ہیں لگ گئی، گھر میں بھی ایون، تو ایسی صورت میں وونڈ کی کلیننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو بلڈ کا روکنا، اگر خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہو رہی ہے بلڈ کا روکنا، وہ بھی ہم ڈیٹیل بتائیں گے کہ بلڈ کا کیسے روکا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ کو کلین کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ بچے اگر باہر کھیل کود کے دوران وہ ہو گئے. اچھا ایک چیز جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ذہن سے نہ نکل جائے یہ بات، کہ ٹیٹنس لوگ بہت زیادہ اب اویئرنیس تو ہے لیکن وہ اس حد تک ہے کہ ذرا سی چوٹ لگی اور فوراً ان کے ذہن میں ٹیٹنس کا آ جاتا ہے کہ جی ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لیں، ٹیٹنس ٹاکسائڈ. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ٹیٹنس اگر کبھی باہر سڑک پہ ایسی جگہ پہ چوٹ لگی جہاں پہ زنگرالو چیز تھی، یا سڑک پہ یہ جو گھوڑے کا فضلہ ہوتا ہے، یہ جو گدا گاڑی اور گھوڑے کے جو ان کے فضلہ ہیں اگر یہ بھی موجود ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیٹنس کے چانسز ہوتے ہیں کہ ٹیٹنس ہو جائے. تو ایسی صورت میں تو ضروری ہے کہ ٹیٹنس ٹاکسائڈ کا انجیکشن ٹیسٹ ڈوز کے بعد لگایا جائے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر فرض کریں آج کسی نے ٹیٹنس لگوایا ہے تو 3 سے 5 سال تک تو ایٹ لیسٹ ضرورت نہیں پڑتی ہے ریپیٹ ہونے کی. ہمارے عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ جی 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد پھر کچھ ہو گیا تو پھر ٹیٹنس کا ریپیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر صاحب بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی، بیکاز میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے ایک زخم کے بعد وہ دوسرا ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانے چلے جاتے ہیں، تو دس از ویری بیڈ. جی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زخم کی نوعیت کو جج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آیا کٹ اگر لگا ہے، گھر میں بھی چھری سے لگ سکتا ہے، کوئی شارپ چیز لگ گئی تو کتنا گہرا ہے اور کس حد تک بلیڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اینٹی سیپٹک موجود نہیں ہے، ڈیٹول بھی نہیں ہے، پائیوڈین نہیں ہے، اسپرٹ سوپ نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کو صابن سے، نارمل سوپ سے دھو لیں پہلے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد پھر اگر فرض کریں آپ کے پاس بینڈیج بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو جیسے فنگر پہ ہے یا کہیں پہ بھی لگا ہے، اس کو جتنا پروکسیمیٹ یعنی قریب کر سکتے ہیں اس زخم کو، چاہے اسکن کے اوپر کے اس سے اس کو رکھ کے کم از کم 15-20 منٹ کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ بالکل ہلائے بغیر اس کو پکڑ کے بیٹھیں. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دیکھا، اگر آپ کا وونڈ کلین ہے
تو کافی حد تک وہ واپس سیلنگ ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آئیڈیلی اگر ٹنچر بینزین آپ کے گھر میں موجود ہے تو ٹنچر بینزین رکھیں. ٹنچر بینزین سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کاٹن کی ایک تھوڑا سا رول بنایا چھوٹا سا, اور اس کو اس زخم پہ رکھ کے جہاں پہ بلیڈ ہو رہا تھا صاف کرنے کے بعد ٹنچر بینزین ہلکا سا ڈال دے تو سیلنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں بھی بلڈ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سیرپور ڈسٹرکٹ اکاڑا سے. جی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کسان ورکرز ہیں اور ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جب بیچارے کام کرتے ہیں گرمی کے دنوں میں اپنے کھیت میں چھلیاں جو ہیں وہ مطلب اکھاڑ رہے ہیں یا مونجی لگا رہے ہیں, تو ان کو ناک میں کبھی کبھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا ان کی طبیعت اچانک گرمی میں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا دل تو کرتا ہے ان کے ساتھ پورا کیا جائے, وہ پھر ہم ان کو ہاسپٹل بھی لے جاتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ہوتا ہے, گاؤں میں ظاہر کام ہو رہے ہوتے ہیں. جی اس میں آپ فرسٹ ایڈ میں کیا ہماری تجویز کریں گے؟ جی اکرم صاحب, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا, وہ بہت ضروری ہے. بے شمار ورکرز کی فارم میں کہہ لیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں, گرمی میں دھوپ میں ہوتے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ان کا جواب ایک اور کالر کے بعد دے دیتے ہیں ہم, آئی تھنک. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ چھوٹے بچے جو ہیں, میری بیٹی ہے 5 سال کی, ان کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے کبھی کھیلتے ہوئے اور 2-3 دن سے تو سوتے میں بھی ان کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے. اس کے لیے امیڈیٹلی کیا علاج کیا جائے؟ بالکل عاصم صاحب, نکسیر پھوٹنے کے حوالے سے, نوز بلیڈ کے حوالے سے میں ابھی ہی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. چاہے بڑوں میں, عموماً بچوں میں زیادہ کامن ہے, بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے, لوگ اس میں بھی غلط طریقہ بعض استعمال کرتے ہیں اور بلیڈنگ بڑھتی رہتی ہے. تو یہ میں ابھی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. جہاں تک اکاڑا کے میں صاحب اکرم صاحب نے پوچھا کہ جی بالکل ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, دیکھیں 2-3 چیزیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں جو بہت کامن ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک چیز تو سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہے گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہونا, کیونکہ پانی ضیاع ہو رہا ہوتا ہے, ان کے جسم کا پسینے بہت آ رہے ہوتے ہیں. پانی تو پیتے ہی ہیں وہ لوگ, اگر کوشش کریں کہ ORS آپ ایز اے فرسٹ ایڈ کے طور پہ رکھیں. نارملی جب وہ کام کر رہے ہیں تو ORS کا اگر آپ بڑے لیول پہ اس کو بنا لیا جائے, 1 لیٹر میں 1 ساشے ہوتا ہے, اس طریقے سے اسی حساب سے ریشیو کو دیکھتے ہوئے آپ زیادہ مقدار اس کی رکھیں, تاکہ پانی کی جگہ اگر ORS وہ پئیں گے, خاص طور پہ اس وقت کہ جب دھوپ کی شدت میں وہ کام کر رہے ہیں, سویٹنگ ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ الیکٹرولائٹس کی کمی نہیں ہوگی, سب سے امپورٹنٹ. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کٹس لگ جانا. اچھا, کٹس کی صورت میں سب سے, جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اسپرٹ سوابز ایسی چیز ہے جو کہ 2 سال تک گھر میں رکھا رہے, خراب نہیں ہوتا. کہ ایک تو آپ سب سے جی سنگل یوز کے اندر ہوتا ہے, تو وہ آپ جو ہے اس کو کلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے. کاٹن اچھی مقدار میں ہونی چاہیے. بینڈیجز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اچھا, دوسرا انسیکٹ بائٹس, کیونکہ ایسی جگہوں پہ انسیکٹس جو ہیں وہ, چاہے وہ شہد کی مکھی ہو گئی یا تتیا جسے ہم کہتے ہیں, وہ بہت کامن ہے. اس کے بھی کافی پینفل ہوتا ہے جب وہ بائٹس لیتے ہیں, تو یہ اسٹنگ کر جاتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ اگر شہد کی مکھی نے فار ایگزامپل کاٹ لیا تو اس کا جو ڈنک ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ ایک چمٹی ضرور گھر رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو باقاعدہ نکال دیں تو مزید نہیں پھیلے گا, ورنہ اس کا اسٹنگ رہ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ سویل اپ کرتا ہے. پھر ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز جو ہے اس کے اندر ہم انجیکشنز بھی لگاتے ہیں فوری طور پہ, تاکہ اس کا ریئیکشن نہ ہو. لیکن آپ اس کو واش کر کے ڈیٹول سے بھی اگر اسے صاف کرتے ہیں, اسپرٹ سے اگر اسے جتنا زیادہ صاف کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا پریس کر کے تاکہ باہر نکل جائے اس کا فلوئڈ جو آ رہا ہے, تو کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور سب وہ جو انہوں نے نکسیر کی نوز بلیڈ کے حوالے سے, اچھا نوز بلیڈ کا بھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا. ابھی میں صرف یہ چاہوں گا بیسک یہ پتہ چل جائے کہ یہ سردیوں میں بھی کامن ہے اور گرمیوں میں. عام خیال یہ ہوتا ہے کہ عموماً گرمیوں میں ہوتا ہے, گرمی کی وجہ سے, لیکن سردیوں میں چٹکنے کی وجہ سے, جسے ہم ناک چٹکنا اندر سے کہتے ہیں, ڈرائی ہونے کی وجہ سے بھی چھلن پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے بلیڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن فی الحال یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں آپ سے شارٹ کمرشل بریک کے بعد. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے OPD آن لائن.
جی جناب ویلکم بیک. جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ان کو میں بتاتی چلوں آج ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے, فوری طبی امداد کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ نوز بلیڈنگ کے حوالے سے بتا رہے ہیں. جی نوز بلیڈس کی میں بات کر رہا تھا, جو کہ بچوں میں, بڑوں میں, جوانوں میں سب میں ہی کامن ہے. اچھا, جیسے میں نے کہا کہ گرمیوں میں تو ہوتی ہے, کولڈ کلائمیٹ میں بھی یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور گرمیوں میں کیوں ہوتی ہے؟ گرمیوں میں جہاں پر ڈرائی ایئر چل رہی ہو, گرم ہوا چل رہی ہو, خشکی ہو, ہوا میں نمی کا تناسب جہاں کم ہوگا تو وہاں پر بھی یہ ایپسٹیکسس جسے ہم یعنی نوز بلیڈ کہتے ہیں, ناک سے خون بہنا, یہ کامن ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, ایک جو اس کے اوپر کی لیئر ہے نا, جیسے منہ میں ہمارے ایک جھلی سی ہے باریک جس میں سے رطوبت نکلتی ہے, میوکس سیکریشنز ہوتی ہیں, اسی طرح ناک میں بھی ہے. تو نوز کی جو میوکس لائننگ ہے, جو پتلی سی جھلی ہے, وہ اگر ہٹنے لگ جائے یا چھل جائے تو ایسی صورت میں بلیڈ کر جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو شریانیں ہیں وہ بہت قریب ہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کس طرح؟ اچھا, اس کو سب کو نہیں ہوتا, جن کی ٹینڈنسی زیادہ ہو. اب جیسے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم جسے ہم کہتے ہیں, یعنی ناک کی ہڈی ذرا سی جس کی ٹیڑھی ہو, اندر سے بینڈ ہوئی بھی ہو, تو اس جگہ پہ مستقل جب بھی ہوا رش کر کے گزرے گی, جیسے اگر سیدھی نہیں ہے اور بینڈ ہو گئی ہے تو جہاں سے گزرے گی وہ پیسج کم ہے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کچھ میں بلیڈنگ ڈس آرڈر ایشوز ہوتے ہیں بلڈ کے, جیسے بلڈ ڈسکریزیا کہتے ہیں, یعنی کہ بلیڈنگ ٹائم میں ان کے ویریشن ہو, تو اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چوٹ لگ جائے ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ, تو وہ تو پھر نوز بلیڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس صورت میں کیا آپ کو ہاسپٹل رش کرنا چاہیے یا آپ طبی امداد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں, بیسیکلی تو یہ فوری طبی امداد کے ہی اس میں آ جاتا ہے کہ اس کو اگر ہم پہلی فرصت میں دیکھ لیں. ہمارے یہاں کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے, اب اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, چاہے بچہ ہو, بڑا ہو یا بوڑھا ہو, اس کو لٹا دیتے ہیں فوراً. اچھا, کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ تاکہ وہ شاید پیچھے کی طرف چلا جائے گا. یہ غلط ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اس سے چوکنگ کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ بلڈ جب نکلا تو اس کے بعد جب وہ شریانوں سے باہر آ گیا تو کلاٹ ہونے کی اس کی صلاحیت ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کا پیسیج نہ بلاک کر دے. دوسرا یہ ہے کہ جب اسٹمک میں بلڈ جاتا ہے تو عموماً گیگ ریفلیکس پیدا ہوتا ہے, جو قدرتی عمل ہے, تو الٹی آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, یعنی نوزیا ہونے لگے گی پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, متلی آنے لگے گی, ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں پیشنٹ کو بالکل سیدھا بٹھائیں. ٹھیک ہے, سیدھا بٹھانے کے بعد پنچے, اب پہلے تو ٹھنڈا پانی, اچھا اب ٹھنڈا پانی جو ہے, اچھا تیز ٹھنڈا پانی جو ہے ناک کے یعنی اندر کی طرف لیں ہاتھ میں رکھ کے, یا اگر اس کو یعنی پیشنٹ خود کر لیتا ہے تو اچھا ہے, ورنہ بچوں میں آپ خود ہی کوشش کرتے ہیں. تو سب بٹھا کے کرنا ہے یہ پروسیس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ برف جو ہے, اب برف ڈائریکٹ اپلائی نہ کریں, ایک ہلکا سا جھلی کوئی کپڑا لے کر اس میں برف رکھ کے اور اس کو جو ہے اس جگہ پہ لگائیں. تو ٹھنڈک سے کمپیریٹیولی جو ہے وہ آپ کا کہتے ہیں کہ کانٹریکشنز ہوتی ہیں تو بلڈ ویسلز میں بلیڈنگ کم ہوگی وہاں پر. ایک بات. اچھا, دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے پنجنگ آف دا نوز. پنچ کریں, ناک کو بند کر کے, ہڈی والے حصے سے تو آپ دم نہیں دبا سکتے نا, جو سافٹ حصہ ہے اس سے دبا کے رکھیں, اور کم از کم 8 سے 10 منٹ تک گھڑی دیکھ کر. ٹھیک ہے. اس دوران اب یہ نہیں ہے کہ سانس کہاں سے لیں گے, سانس منہ سے سانس لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بار آپ پوزیشن بتا دیں کہ اس طرف کہاں, یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ نرم حصہ جو ہے اس کو باقاعدہ دبا کے رکھنا ہے اور منہ سے سانس لینی ہے. ٹھیک ہے. بچوں میں ضرورت ہے وہ چڑچڑاہٹ اور رونے لگ جائے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کوشش کریں کہ جتنی دیر اس کو پریس کر سکتے ہیں. دوسرا, ایسی صورت میں گھبرانا, جتنا زیادہ آپ ٹینشن میں آئیں گے ایسی صورت میں بلڈ فلو بڑھے گا اور زیادہ چانسز ہوں گے. اچھا, اس کی جو ہیلنگ ہے کہ جیسے ابھی ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ان کی بچی کو بھی رہتا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے, ایکچولی اس میں پھر خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ کم از کم اس کا جو ہیلنگ ٹائم ہے تقریباً 14 سے 20 دن کا ہے. 14 سے 20 دن تک یہ چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. آیا وہ اگر چوٹ لگنے کی صورت میں ہوئی تھی یا ویسے, تو ٹھنڈک, اس کا انوائرمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ موائسٹ اور ٹھنڈا ہو, تو ایسی صورت میں اس کو احتیاط کرنی ہے, کوئی ناک پہ چوٹ نہ لگے. اگر یہ فیز گزر جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہیل ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ جو ہے وہ 2 دن 3 دن بعد یہ دوبارہ آپ کو ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پروسیجر تو وہی ہوتا ہے, طریقہ وہی ہے, اور آگے کی طرف جھکا کے رکھنا. ڈینجرس تو نہیں ہے. دیکھیں اس کے آگے ایک بہت ہی ریئر کازز ہے, ایسا میں اگر ہم جب یہاں کوئی کنڈیشنز ایسی بتاتے ہیں تو آدھے سے زیادہ لوگ اس طرف لے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کینسرس کنڈیشنز کے بھی اندر ہوتا ہے, لیکن یہ لوکل کوئی کینسر فارمیشن ہوئی ہو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے.
تو اس کو ریئرٹیز ہیں بہت، یعنی شاذ و نادر جسے کہتے ہیں وہ ہونا ایسا اپیئر ہو، تو اس کو کامن میں نہیں لانا چاہیے، جو کہ بہت ہی 0.% میں چانس ہے۔ میجورٹی آف دا کیسز کے اندر شریان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر، کچھ کی لیئر تھک ہوتی ہے، جیسے ہاتھ کی کھال والی بات ہے، کچھ میں آپ کو کہتے ہیں نا اسکن آپ کو باقاعدہ شریانیں نظر آ رہی ہوتی ہے بہت واضح اور ایسا لگتا ہے بلڈ فلو کر رہا ہے، کچھ کی ذرا کھال تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، اسی طرح یہی لائننگ کا بھی سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ جنہوں نے ہمیں کال کی تھی انہوں نے ہماری ڈاکٹر صاحب کی بات سن لی ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب میں پوچھ چاہوں گی کہ فرسٹ ایڈ میں ABC کیا ٹرم ہے، بیکاز بہت لوگ ہیں جو یہ نہیں پتا ہو۔ اچھا دیکھیں یہ بہت بیسک سا ہے، یعنی کہ ABC سے مراد یہ کہ ایئر وے آپ کا اوپن ہونا چاہیے۔ ایئر وے سے مراد صرف ایئر وے کا راستہ ہی نہیں، جب ہم خدا نہ خواستہ کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس کا مسئلہ ہے، اب 10 لوگ اس کے اوپر جوجے ہوئے تو آکسیجنیشن اس کو ویسے ہی صحیح نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں ہوا میں اس کا ہونا چاہیے، لوگ اپارٹ ہوں، دور ہوں، تاکہ وہ خود کھل کے صحیح سے سانس لے سکے۔ اس کے بعد بریدنگ کا ایریا آ جاتا ہے کہ سانس لینے کا عمل صحیح ہے یا اس میں تیزی آ گئی ہے یا کمی آ گئی ہے، اس چیز کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو دیکھیں جو کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کہلاتا ہے، یعنی CPR، وہ پھر ایک پروسیجر ہے، اس کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ میرے پاس میڈیکل کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے تو وہاں پہ خود CPR کیسے کیا جا سکتا ہے، ایک چیز یہ۔ اور اسی طرح C جو ہے، A سے وہ گیا، B سے بریدنگ، C سرکولیشن آ جاتی ہے۔ سرکولیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ڈیپ لگ گئی جو کہ اگر یہ جو نیلے کلر کی جو سامنے اوپر یہ گرینش نظر آتی ہیں، یہ تو وینز ہیں، ان کا پریشر کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی آرٹری ڈیمیج ہو گئی، جیسے کہ ہم پلس دیکھتے ہیں نا، ریڈیل آرٹری کو ہم دیکھتے ہیں، یہ اندر ہوتی ہے، اگر اس ٹائپ کی کوئی چیز ڈیمیج ہوگی تو بہت ہی پریشر سے بلڈ بازت فوارے کی طرح جسے کہتے ہیں نکلنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ ہائی پریشر اپلائی کیا جاتا ہے، اس پہ بہت تاکہ آپ بلڈ لاس کم سے کم ہو۔ پھر ایسی صورت میں صرف آپ نے اس حد تک باندھنا، اس میں ایک کاٹن کی گٹھلی بنا کر بھی باندھا جاتا ہے اگر کوئی آرٹری بلاک ہو رہی ہے۔ ایون وین اگر گہری کٹ گئی ہے، کوئی بڑی وین کٹ گئی، چاہے سیفیلک ہو، بیزلک وینز ہوں، کیوبائٹل وینز ہیں، بڑی وینز ہیں یہ، تو اس صورت میں پھر ان کو کافی دیر تک آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ مستقل بلڈ پریشر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ساتھ ساتھ کال بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام صادق ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ سر؟ میں نے صرف یہ پچھلے 2-3 دن پہلے میدے کا پروگرام چل رہا تھا، جی، تو تب آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کا پرسنل نمبر جو ہے وہ نمبر تو کوئی نہیں، میں نے صرف ان کے کلینک کا ایڈریس معلوم کرنا اور نمبر۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ایکچولی نمبر تو 1 بجے میں آن کر دیتا ہوں، 1 سے 2 بجے وہ آن رہتا ہے میرا۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض وقت کال زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی نہیں مل پا رہا ہوتا، موسٹ آف دا ٹائم تھوڑا سا یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اور جہاں تک کلینک کا ایڈریس ہے وہ آپ 1 سے 2 کے درمیان جب کال کریں، میں کراچی میں ہی ہوتا ہوں کیونکہ تو میرا جو کراچی میں کلینک کا ایڈریس کدھر ہے؟ یہ کراچی میں ہی ہے جی، فیز 1 میں، ڈیفینس فیز 1 میں۔ کراچی میں؟ جی اچھا۔ جی تو وہ میں پھر آپ سے اگر کہ یہاں لازمی جو کراچی میں پیشنٹس ہیں اگر وہ دکھانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے وہ کلینکس پہ دکھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، روف لانڈی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ میرے بچی ہے جن کا 18 سال عمر ہے جی، تو ان کا ہمیشہ پیٹ سخت رہتا ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیٹ خراب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا نہیں مطلب قبضیت ہو رہی ہے کافی عرصے سے۔ قبض ہے؟ جی۔ اچھا، کتنی عمر بتائی آپ نے؟ 18 سال عمر ہے۔ اگر مجھے جی اگر آپ کا ڈیفینس میں ہے تو وہیں پر آ جاتے ہیں، تو آپ کوئی بتا دیں ہمیں کوئی۔ آپ کلینک پہ بھی دکھا سکتے ہیں اور ویسے چاہیں تو آپ ڈسکس کر لیجئے گا مجھ سے پروگرام سے 1 سے 2 بجے کے درمیان، میں مشورہ دے دوں گا، انشاءاللہ آپ کو ایڈوائز کر دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبض کے لیے بس ایک جنرل میں بات کروں گا، آپ جیسے اگر بہت سارے لوگ سننا چاہیں گے، میں اس کے لیے میڈیسنز تو بہت ساری ہیں، میڈیسنز بہت ساری آتی ہیں، چاہے وہ قطرے پانی میں ڈال کے پلا دیے جائیں، ٹیبلٹس بھی آتی ہیں۔ بہتر یہ کیونکہ لانگ ٹرم چل رہا ہوتا ہے قبض عموماً، تو ایسی صورت میں بچوں کو ہائی فائبر ڈائٹس کا استعمال کرائیں، ایون بڑے بھی،
فائبر ڈائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو میدے سے بنی ہوئی چیزیں اس کا استعمال کم سے کم کریں، دالیں، سبزیوں اور چکی کے آٹے کا استعمال کیا جائے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ شہد کا استعمال کیا جائے رات کو۔ اب اگر بچی جیسے 18 سال ہے تو اس میں 1 بڑا چمچہ شہد کا ڈیلی ریگولر بیس پہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ انجیر کا 1 انجیر جو ہے وہ اچھے سے چبا کر کھائی جائے تو کافی حد تک قبض میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپغول کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ABC کے حوالے سے تو بتا دیا، لیکن اگر ہم بات کریں بچوں کے حوالے سے تو بچوں میں ہیڈ انجریز جو ہے وہ بہت کامن ہے۔ یہ لاسٹ کویشچن ہے، تھوڑا سا مختصر سا اس کا جواب دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں بالکل بچوں کے اندر جو ہے ہیڈ انجریز کامن ہے، چھوٹے بچے سے لے کے عموماً جو بہت ہی جو چل پھر بھی نہیں سکتے عموماً بیڈ سے لڑک جاتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ شاید کہتے ہیں فرشتے ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں بالکل حقیقت بات بتاؤں، اور بعض وقت بہت شدت سے بھی گرتے ہیں بچے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں میں جوائنٹس ابھی بن رہے ہوتے ہیں تو فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عموماً فریکچرز کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ ایون جو 1-2 سال کے بچے جو چلنا پھرنا شروع ہو گئے وہ عموماً زیادہ چوٹیں لگاتے ہیں، اور سر میں اتفاق کہہ لیں اب جو بھی ہو کہ سر میں زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ اس میں کس ٹائپ کی چوٹ سے میں کیا کرنا چاہیے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ سے ضرور۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل بھی ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، فرسٹ ایڈ یعنی کہ فوری طبی امداد کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آپ کے جو بھی کویشچنز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کل ہمیں کال کر سکتے ہیں، میرا ڈاکٹر صاحب کا ساتھ رہے گا کل بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ، اور مجھے ڈاکٹر صاحب کو میری پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ آج ہفتے کا پہلا دن، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا ہفتہ بہت ہی بہتری کے ساتھ گزارے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔